बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इरशादुश्शबाब के प्लेटफ़ॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं हूँ आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बख़ैर-ओ-आफ़ियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को निहायत ही अच्छे तरीके से गुज़ारते होंगे। इरशादुश्शबाब जो वर्ड है आपको पहले ही बता रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। बेसिकली मतलब यही है कि नौजवान की रहनुमाई, नौजवान जितने भी हैं, यूथ है पाकिस्तान की, उसकी रहनुमाई के लिए ख़ास ये प्रोग्राम है और जो इसका एक आगाज़ किया गया है, ये पॉडकास्ट जो है स्पेशल पॉडकास्ट, इसका मकसद बेसिक ये है कि आप तक उलमाए किराम जो हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा मेहनत की दीन के लिए, दुनिया के लोगों को एनहांस करने के लिए और उन तक इल्म पहुँचाने के लिए, दीन की आवाज़ पहुँचाने के लिए किस तरीके से स्ट्रगल की, किस तरीके से वो इस मुकाम तक पहुँचे। एक मुआशरे में अहम तरीन दर्जा रखने वाले बहुत से उलमाए किराम हैं, जिनकी आपसे मुलाकात करवा रहे हैं और यही इस पॉडकास्ट का मकसद है कि उनकी ऐसी ज़िंदगी एक ज़िंदगी है जो आपके सामने है। एक ऐसी ज़िंदगी जो आपके सामने नज़र आती है माशाल्लाह, खुतबा देते हैं, नमाज़ें माशाल्लाह तमाम जो चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन एक ऐसी ज़िंदगी भी उनकी है जो कोई भी नहीं जानता। वो उस ज़िंदगी के बारे में हम सवाल करना चाहते हैं, उस ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं और उन्हीं की जो ज़िंदगी है, वो आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि हमारा नौजवान उनसे सीखे और फ़ॉलो करे उनकी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाए। इसी तरह इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया है और आज जो हमारे मेहमान हैं निहायत ही अहम मेहमान हैं, बहुत दिल के करीब मेहमान हैं। फ़ज़ीलतुश्शेख डॉक्टर मतीउल्लाह बाजवा साहब मुसन्निफ़ भी हैं, राइटर हैं, इसके अलावा प्रोफ़ेसर भी हैं माशाल्लाह, तदरीस के शोबे से बहुत अरसे से मुंसलिक हैं और चेयरमैन हैं उसवा फाउंडेशन के, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब शुक्रिया, टाइम आप देने के लिए सबसे पहले तो। नहीं, नहीं आपका माशाल्लाह, शुक्रिया। अल्लाह ताला आप खुश रखे। जवानों के काम करने वाले जो हैं उनके साथ मिलके बंदा थोड़ा जवान महसूस सर, करता सर, है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप खुश रखे। बहुत चलो खुशी हुई आपको देख के। बड़ी मोहब्बत अल्लाह आप। ताला आपकी ख़ास हिफ़ाज़त करे और जिस तरीके से आप आमीन काम कर भाई। रहे हैं, मेरे ख़्याल में नौजवानों से बढ़ के आप कर रहे हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए कबूल बस। फरमाए और यही हम बेसिकली चाह रहे हैं, हमारे नौजवानों को हम बताएँ कि कैसे वो एनर्जेटिक वे में कर रहे हैं। हम तो बहुत पीछे हैं सर, कोशिश यही है कि हम आपको फ़ॉलो अप करें। आपके साथ जो नशिस्त है, वो हमारे लिए मशअल राह बन जाए, मेरे लिए ख़ास तौर पर। डॉक्टर साहब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बताइए कि आपकी ज़िंदगी का अगर मैं बात करूँ ज़िंदगी के बारे में, दीन की तरफ रुख कैसे हुआ? आपको पता है बच्चे तो पैदा होते हैं सारे एक जैसे ही, लेकिन एकदम से ये चेंज और ये सारी चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और इरशाद शबाब की सारी टीम का शुक्रिया हुँ, और आपके सरपरस्त आला मोहतरम इफ्तिखार भट्ट साहब का जी, शुक्रिया। बेशक सर। वो उन्होंने उनका हुक्म जो है वो खींच लाया है, अल्लाहु अकबर। वरना ये आजकल रमज़ान में ख़ास तौर पे लाइव ट्रांसमिशन मैं खुद ही कर हाँ रहा जी, हूँ एक जगह पे। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। आज पहली छुट्टी है वहाँ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सर, जज़ाकल्लाह तो जी। बस ऐसा है कि कई दफ़ा वैसे ये बात मीडिया पे आ चुकी है, हुँ, बयान की जा चुकी, लेकिन आपके फ़ोरम पे नहीं हुई। जी, जी। रूटीन में जैसे लोग होते हैं, तालीम हासिल कर रहे होते हैं, हुँ, उनके अपने एम्बिशंस होते हैं, अपने-अपने मिशंस होते हैं। ऐसे ही, तो मेरे भी ऐसे ही थे कुछ मिशंस माशाल्लाह। इसी तरह के। यानी मेरी ज़िंदगी में या तो तालीम थी या क्रिकेट थी। अच्छा, तो क्रिकेट भी थी और सर? क्रिकेट यूँ समझिए कि कोई दोनों का बराबर का लेवल तवाज़ुन। था। अच्छा, माशाल्लाह, और अच्छी क्रिकेट खेलता था। माशाल्लाह। पहले अपने शहर से, फिर अपने कॉलेज से और हुँ, हुँ, बाद अज़ां फिर यूनिवर्सिटी से भी खेला, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी भी खेला। माशाल्लाह। कई एक आपके जो पाकिस्तान नेशनल क्रिकेटर्स हैं जी, वो जी। साथी रहे। तो यानी रूटीन की लाइफ थी। बस ये था कि हमारे जो गाँव है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मस्जिद भी है, लोग भी हैं, हुँ, ख़ानदान के अलावा और भी लोग हैं। तो जिस ज़माने में मैंने अपने शऊर की आँख खोली है तो हम अकेले थे अक़ीदे के एतबार से। अल्लाहु अकबर। और इस वजह से गाँव में कहीं नफ़रत का शिकार भी होते थे। कोई ना कोई तंज़ और तान भी सुनते थे। अल्लाह, कई दफ़ा बहुत छोटे होते याद आता है कि वो एक ही बड़ी मस्जिद होती थी जो ख़ानदान यानी पूरे गाँव की हुँ, बड़ी हुँ। मस्जिद थी। तो उसमें नमाज़ पढ़ते हुए चूँकि अब हाथ हम ऊपर बाँधते थे हाँ जी, हाँ तो जी, बिल्कुल। उनके जो फ़ौत हो गए, अल्लाह ताला रहम फ़रमाए, और आमीन, सुम्मा आमीन। वो आके हाथ खोल देते कि नीचे करो। अच्छा, तो अल्लाहु इस तरह अकबर। से ये ज़िंदगी गुज़र रही थी। और उसमें कहीं न कहीं मुकाबला तो था। मेरे जो ताया जान हैं जी, जी। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक़ हुँ, रहमतुल्लाहि ताला अलैह, रहमतुल्लाह। वो इस मामले में बड़ी अबकरी शख्सियत थे। उन्होंने सियासी एतबार से भी अपना एक उनका हुँ, रौब दबदबा था, और फिर लोगों के काम काज आने में भी, और इसी तरह से मज़हबी और दीनी हवालों से भी उनके रवाबित
بڑے بڑے علماء سے رابطہ رہتا تھا، اچھا ماشاء اللہ، اور بہت چھوٹی ایج میں ہی میں دور دراز کی بڑی بڑی کانفرنسز ان کے ساتھ سننے جاتا تھا. اچھا ماشاء یعنی اللہ، یہ آپ کے پلیک جو ہے اب 100 سال سے اوپر والی کانفرنس ہو گئی ہے. ہاں جی بالکل، تو مجھے یاد ہے کہ میں 6 7 سال کی عمر میں وہاں جانا شروع ہوا ہوں ماشاء اللہ طاہر جی ماشاء کے اللہ، ساتھ. اور رات ہم یا ایک رات یا 2 راتیں وہاں رہتے تھے، اور جو میری یاد میں محفوظ ہیں چیزیں. ماشاء اللہ، اور لاسٹ پہ جا کے تو آپ کی گجرانوالہ کے ہی ایک عالم دین ہے، ان کی آخری خطاب ان کا ہوا کرتا تھا، اچھا، مولانا عبداللہ نثار صاحب کا. ہاں بالکل بالکل صحیح، تو مطلب یہ گٹی میں شامل ہو رہا تھا دین، اور اس میں فائدہ ہو رہا تھا. علماء سے رابطہ، بہت بچپن کی باتیں مجھے یاد ہیں کہ مولانا محمد حسین شیخ پوری کو سننا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ان کو. اور پھر میری آواز اس وقت تو اچھی تھی، آج کل بس وہ خطابت کی نہیں وجہ نہیں سے نہیں پھر کچھ ماشاء اللہ اور ہو سر، گئی ہے. آج کل بھی تو بہت خوبصورت ہے، اللہ قرآن تعالیٰ کا اچھا شکریہ، پڑھتا تھا میرے شروع میں ہی. چونکہ میرے بہنوئی جو ہیں وہ اچھے قاری اور استاذ تھے، تو ماشاء ان سے قرآن سیدھا کرنے اور ٹھیک اللہ کرنے کا ماشاء اللہ، موقع مل گیا. جی جی، پھر میرے جو پرائمری کے استاد تھے وہ ہمارے علاقے بھر کے حوالے سے نہ صرف اہل حدیث بلکہ تمام مسالک کے ہاں وہ معتبر تھے. اپنی قرات کے اعتبار سے استاذ القراء یعنی قاری عبد الرحمن جامی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے. آمین ثم آمین، تو ان سے میری لگاؤ اور بچپن سے ہی وابستگی جو ہے. پھر ہائی اسکول میں آئے ہیں تو وہاں بھی یہ مولانا جو رفیق خان صاحب ہیں پسروری، ان کے ہم زلف میرے استاد رہے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مولانا عبدالقیوم صاحب وہ عربی کے استاذ تھے. تو وہ یعنی وہ رغبت تھی، اور اچھا عربی میں نمایاں تھا. ماشاء اسی اللہ، طرح سے اسکول کالج پہ بہرحال یہ ایسے ہی تھا روٹین میں، جیسے کوئی ہاں بہت جی، پلاننگ کے ساتھ کوئی جیسے سوچا ہو کہ بھئی آپ نے دین کی طرف جانا ہے، ہاں آپ نے بالکل، داعی بننا ہے، آپ نے عالم بننا ہے. بلکہ مجھے یعنی ان سب لوگوں کو والد صاحب طاہر جی کے ساتھ اچھا تعلق تھا. وہ کوشش کرتے تھے کہ جی ہمیں دے دیں بچہ اچھا ہے ماشاء تو اللہ، اس کو دین کی طرف دے دیں. تو وہ کہتے تھے کہ میں اس کو مدرسے نہیں بھیجوں گا. اچھا والد صاحب یہ کہتے تھے، یہ طاہر جان کہتے اچھا تھے تایا جان کہتے تھے، کہ اچھا میں مدرسہ نہیں بھیجوں گا، جب یہ اپنا اچھا برا سمجھے گا پھر یہ جائے جہاں جانا ہے. ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ، یہی وجہ تھی کہ گریجویشن کے دوران میں نے پلان کیا ان سے مشورہ کر کے اچھا کہ اس دور میں اب تو بدل گیا سارا نظام. تو بالکل، اس وقت یہ تھا کہ پنجاب یونیورسٹی والا جو بی اے ہے جو مختلف کالجز سے ہوتا تھا، جی جی بالکل، تو یہ بی اے کے بعد بی اے کا امتحان دینے کے بعد آپ کے پاس کچھ 6 سے 7 ماہ ہوتے تھے ایم اے میں جانے سے پہلے، بالکل اس گیپ آتا تھا ہاں جی، درمیان میں. تو الحمدللہ میرا حافظہ بہت اچھا تھا اور ماشاء قرآن اللہ کے ساتھ شغف بہت تھا. یعنی میں ڈیلی طاہر جان کے ساتھ صبح اٹھ کے وہ تہجد پڑھتے تھے اور مجھے اٹھاتے تھے اور میں قرآن پڑھتا رہتا تھا. ماشاء اللہ، اور روٹین میں اب تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، وقت نہیں نکل پاتا اور یہ کمی محسوس ہوتی ہے. ورنہ رمضان میں الحمدللہ میں بہت بچپن سے، جب سے یعنی میں نے کوئی شاید دوسری کلاس سے قرآن مکمل کیا ہوا ہے ناظرہ. ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ، میں ہر رمضان میں 3 4 5 6 بعض اوقات اس سے زائد مرتبہ قرآن مکمل کرتا تھا کرتے تھے ماشاء اللہ، ناظرہ قرآن پڑھنے تلاوت کرتے ہوئے. اچھا اچھا، پھر یہ تھا، یہ جو چیزیں آپ نے شروع میں پوچھی ہیں اس لیے تو طاہر جان میں ظاہر مختلف علماء کو سنتے تھے تو پھر ان کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا اچھا یہ اسی بھی تھا طرح سے، ماشاء اللہ، یعنی پنجابی لے میں پڑھنے کے اچھا حوالے سے. تو وہ مجھے مسجد میں طاہر جی نے اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے، آمین انہوں نے ثم کوئی 3 4 مسجدیں گاؤں میں بنوائی ہیں اپنی ماشاء زندگی اللہ، میں. اور آخرکار ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا کہ آپ چونکہ اہل حدیث ہیں لہٰذا ہم یہاں آپ کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ بنواتے تھے اور اکبر نکال دیے اللہ جاتے تھے. اکبر، تو وہ جس مسجد میں بھی جانا ہوتا تھا وہاں جا کے انہوں نے جمعے سے پہلے، وہاں اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ بھئی جمعے سے پہلے کچھ اور نہیں کرنا، ہاں جی تو مجھے کہتے کہ قرآن سناؤ تو میں قرآن سنانے لگتا اور آدھا گھنٹہ بعد کو قرآن سنایا جاتا اور لوگ ماشاء اکٹھے ہو جاتے، پھر خطبہ شروع ہوتا. اللہ، تو یہ ایک تو یعنی سٹیج فیملیئر ہو گیا، ماشاء اللہ بچپن سے ہی کانفیڈنس آ گیا. بالکل، جہاں بھی مجھے کوئی کہتا، اسکول میں تلاوت کرنے کے حوالے سے معروف ہو گیا، آواز اللہ تعالیٰ نے اچھی دی ہوئی تھی. ماشاء اللہ، اسی وجہ سے دینی اساتذہ جو ہیں وہ شاید زیادہ پسند کرتے تھے. ہاں جی، لیکن بہرحال کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ میں دین کی طرف جاؤں اور میں یا میرے خاندان. ہاں یہ میں نے سوچ لیا کہ بی اے کے یہ جو گیپ ہے اس دوران میں قرآن حفظ کر سکتا ہوں، ماشاء اور اللہ، وہ میں نے شروع کر لیا. اس سے پہلے اصل میں کچھ یعنی فرسٹ ایئر سے آنورڈ، فرسٹ ایئر کے آخر میں جا کے وہ جو اختلاف تھا دینی یا سیاسی، کیونکہ دونوں طرح کے اختلاف ہوتے ہیں پھر گاؤں دیہات میں، تو وہ اب اس کی ریزن اب تک نہیں سمجھ آئی کہ کیا سبب تھا. اور بعد میں خیر ان لوگوں نے معذرتیں بھی کی
تو وہ 3 دفعہ مجھ پہ حملہ ہوا اور تینوں دفعہ شدید زخمی ہوا. تیسری دفعہ پھر اس ٹانگ میں جو ہے وہ گولیاں ماری گئی بس. اور ویسے تو وہ سامنے کھڑے ہو کے ہی مارنا چاہ رہے تھے. وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمت توفیق دی. میں چونکہ اسپورٹس مین تھا, ایتھلیٹ تھا, اور ایتھلیٹ کے حوالے سے یہ نوجوان آج کل بہت گھر میں رہتے ہیں. تو میں صبح فجر پڑھنے سے پہلے 6 کلومیٹر کی دوڑ لگایا کرتا تھا. 6 کلومیٹر. اور میرا سٹیمنا ایسا تھا, میں کرکٹ بال سے کھیلتا تھا, یعنی ہارڈ بال سے کھیلتا تھا, اور میرا سٹیمنا ایسا تھا کہ میں 40 اوور بھی اکٹھے کروا سکتا تھا نیٹ پہ. تو اس کا فائدہ بہرحال آج تک ہوتا ہے. اب تو خیر بالکل ہی زندگی معطل ہو کے رہ گئی. آپ کو دیکھ کر نا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں بہت پیچھے ہوں سر آج. نہیں آپ بہت آگے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ خوش رکھیے. تو یہ جو تیسری دفعہ حملہ ہوا, 2 دفعہ پہلے صلح ہو گئی, پھر تیسری دفعہ, اور میں قرآن یاد کر رہا تھا ان دنوں میں, حفظ کر رہا تھا. ہمارے گاؤں کے پاس ہی کلاس والا ایک قصبہ ہے, وہاں میں جاتا تھا صبح فجر پڑھ کے, اور پھر میں قاری صاحب کے ساتھ خصوصی وقت بھی گزارتا تھا. یعنی باقی بچے بعد میں آتے تھے, میں پہلے چلا جاتا تھا, اور اس کے بعد میں عصر تک وہاں رہتا تھا, اور عصر کے بعد میں واپس آتا تھا. تو یہ جب حادثہ ہوا ہے اس دن بھی میں عصر کے بعد جب گاؤں آتا تھا, عصر پڑھی, اور عصر پڑھ کے میں اپنا سبق جو ہے وہ دہرایا کرتا تھا. ایک تھوڑا ویران رستہ تھا اور صلح تھی. اب اس دوران یہ واقعہ ہوا, اور یہ جو وہ سامنے گولیاں مارنے والے نے ایسے کوشش کی تو ہاتھ پڑ گیا. وہ ہاتھ سارا یہاں اس پاؤں میں, اس ٹانگ میں ساری لگ گئی. تو یہ جو میرا پاؤں ہے لیفٹ والا, اس میں کافی ساری آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں. بالکل ایسے ہی نظر. تو ایک بلٹ جو ہے وہ یہاں بالکل وہ جال میں پھنس گئی کہیں. تو خیر ہاسپٹل سیاسی معاملات تھے, انہوں نے پسرور ایڈمٹ نہ ہونے دیا, سیالکوٹ لے گئے, سیالکوٹ والوں نے بھی نہ کیا. مجھے تو کوئی اگلے دن جا کے ہوش آئی تو میں نے پوچھا میں کہاں ہوں پہ, تو بھائیوں نے کہا کہ ہم سیالکوٹ ہسپتال ہیں اور ہمیں ایڈمیشن نہیں مل رہا, اور یہ وجہ ہے کہ پیچھے مطلب کوئی سیاسی معاملات ہیں, اس وجہ سے وہ, کیونکہ پولیس کیس تھا اور اس وجہ سے وہ ایڈمیشن نہیں دینے دے رہے. بالکل صحیح. تو میں نے کہا آپ میرے کالج چلیں جاؤ, کیونکہ میں ہمارے کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, ہمارے کالج میں پڑھتا تھا سیالکوٹ میں. تو میں نے کہا کہ میرا تعلق تو کبھی نہیں رہا ATI سے, انجمن طلبہ اسلام سے, لیکن ہمارے کالج کے جو صدر ہیں وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں, میں کرکٹ ٹیم کا کیپٹن ہوں, آپ جا کے انہیں بتائیے کہ یوں میرا نام بتائیں اور بتائیں کہ میں ان کا بھائی ہوں اور یہاں یہ معاملہ ہے. وہ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے شور ہنگامہ سنائی دیا, وہ کچھ وینز پہ آ گئے اور انہوں نے آ کے MS کو کچھ زدوں کو بھی کیا اور زبردستی میرا ایڈمیشن کروایا, کمرہ لے کے دیا, یوں میرا علاج شروع ہوا. تو یہ جو وہاں میرے کوئی 5-7 ماہ گزرے ہیں اسپتال میں, اس میں یہ تھا کہ یہ پاؤں بالکل ڈیڈ ہو گیا, یہ بالکل سٹک ہو گیا, بلٹ نکلتی نہیں تھی, اور وہ واٹس ایور کئی ساری ریزنز تھیں. پھر یہ تھا کہ شاید یہ کٹ ہی جائے, ایسی خبریں بھی ہوتی. تو یہ تھا ٹرننگ پوائنٹ. یہ جس میں میں نے, یعنی اس سے پہلے کوئی پلان نہیں تھا. میری گریجویشن جو ہے وہ اکنامکس میں ہے, اور میں جانا چاہ رہا تھا بینکنگ میں, میں بینکر بننا چاہ رہا تھا. میں نے اپنے لیے ایک, یعنی میں کلین شیو تھا, اور میں جینز پہنا کرتا تھا, مطلب میں بالکل جیسے کرکٹر ہوتے ہیں, لمبے بال تھے, اس طرح کا ایک کرکٹر تھا. نمازیں میری پوری تھیں الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے ماں باپ کی طرف سے قرآن میں یاد کر رہا تھا. داڑھی میں نے نہیں رکھی ہوئی تھی جب میں حفظ کر رہا تھا. مجھے میرے قاری صاحب نے بھی نہیں کہا کہ بھئی پہلے داڑھی رکھو پھر تمہیں حفظ کروائیں گے. حالانکہ میں بڑا تھا اور بچے چھوٹے ساتھ پڑھتے تھے, لیکن میں چونکہ فوکس تھا, میں نے اپنے, اور 1-1.25 مہینہ میرا خیال ہے میں ٹوٹل 40 دن گیا ہوں, 40 دنوں میں 7 پارے حفظ کر چکا تھا الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر یہ ایک واقعہ یہ ہوا, تو اس میں لگا کہ میری ٹانگ, اور پھر بھی میں محسوس یہ کرتا تھا کہ اچھا اس کے بعد میں مطلب کیسے کرکٹ, کیسے, یہ جنون تھا اس بات کا, کرکٹ کیسے کھیلوں گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی. ایک میرے ساتھ بزرگ تھے اور میں اکثر ان کا ذکر کرتا اور انہیں دعائیں دیتا ہوں اس بات میں. وہ کون سے سر؟ کہ انہوں نے میرا رخ پھیرا اس طرف اور کہا کہ چونکہ میں بیٹھا بیٹھا بستر پہ قرآن پڑھتا رہتا تھا, قرآن یاد کرتا رہتا تھا, آواز مناسب تھی, تو انہوں نے کہا کہ یار حافظ, یہ تمہارے بھائی تمہیں واش روم بھی جانے نہیں دیتے پیدل چل کے, تو تم پیدل چلو, ایک دفعہ نیچے پاؤں لگاؤ, یہ تمہاری گولی نکل جائے گی. تو 14 اگست کا دن تھا یہ واقعہ جب ہوا ہے, اور اس سے پہلے میں ایک وعدہ اللہ تعالیٰ سے کر چکا تھا کہ اگر میرا پاؤں ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر میں جی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی توفیق ملتی ہے، اور یہ بیان کرنا ہمیشہ مشکل لگتا ہے، اللہ کیونکہ جب یہ نیت کی تھی تو تب نہ کیمروں کا پتہ تھا، نہ یہ خیال تھا کہ کوئی آپ کسی ایسے فیز میں جائیں گے کہ معروف ہو جائیں گے، واہ، بہت اور نہ یہ نیت کوئی کہانی بیان کرنے کے لیے تھی۔ واہ، بہرحال وعدہ یہ کیا تھا کہ اللہ اگر یہ پاؤں ٹھیک ہو جائے تو اب میں باقی زندگی آپ کے لیے وقف کر دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ یہ ایک شعوری فیصلہ تھا، اللہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہرحال وہ میں چلا، اور وہ بلٹ جو ہے وہ سکہ جو ہے نکل ہوتا ہے اتنا سا سکہ ہوتا تھا، وہ اوپر نکلا اور آپریشن کیا گیا۔ وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، لیکن میں اس کو شارٹ کرتا ہوں، آپ کے پاس وقت کم ہے، میرے پاس بھی شاید ہمیں بھی جلدی جو ہے وہ جانا ہے۔ لیکن آپ کی باتیں سر ایسی تھی، تو کوئی دل نہیں کیا آپ کو؟ وہ پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ سے بی اے کا امتحان دیا، اس میں اسلامک اسٹڈیز کو آپٹ کیا، اور پھر میں پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ چونکہ میری ایج اس وقت ظاہر ہے کہ ایم اے والی ہو گئی تھی، ہاں جی، تو مدارس والوں کے ہاں جس ایج میں بچے داخل اس زمانے میں ہوتے تھے، ابھی تک میرا خیال ہے اس ایج میں کوئی نہیں ہوتا، نہیں بالکل تو ایسے میں پھر یونیورسٹی سے ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی سب کچھ پھر وہیں سے، جی جی، اور پھر میں نے وہاں جا کے جو اضافی جو میں حاصل کر سکتا تھا، مختلف اساتذہ، کسی کے گھر جا رہا ہوں، کسی کے مجلس میں جا رہا ہوں، کسی کے پاس جا رہا ہوں، تو اس طرح سے پھر میں نے دین کو ماشاء الحمدللہ اللہ حاصل کیا ہے۔ حاصل کیا۔ سر ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے شارٹلی، میں چاہوں گا کون سے ایسے اساتذہ اکرام ہیں جن کو آپ نے جن سے آپ نے دین سیکھا اور ساری معاملات ہیں؟ کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں ماشاء اللہ جو آپ نے بتایا ہے کہ خاص پختہ عمر تک تو آپ نے ڈائریکٹلی دین کی طرف نہیں ہوئے۔ جی ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا جیسے میرے استاد دینی حوالے سے سب سے بڑے اور پہلے استاد میرے تایا جان تایا جان تھے، ماشاء اللہ، جنہوں نے علماء سے رابطہ، محبت، تعلق، قرآن سے تعلق، اور یعنی میں انہیں بہت ارلی ایج میں قرآن مجید جو ہے وہ نہ صرف سنایا کرتا بلکہ ان کے حکم پہ قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ انہیں پڑھ کے سنایا کرتا تھا۔ ماشاء اللہ، تو اس میں مجھے بہت فائدے ہوئے، یعنی میری ہمیشہ ہی جو اسلامک اسٹڈیز کے نمبر تھے وہ سب سے نمایاں ہوتے تھے جہاں بھی میں پڑھتا تھا۔ ماشاء اللہ، اس کی وجہ یہی تھی کہ میں لوگوں سے زیادہ اس کو پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، ایک تو وہ ہے۔ اس کے بعد اگر ایم اے میں جب میں چلا گیا ہوں، جب باقاعدہ دینی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں دینی ڈگری لینے چلا گیا ہوں، کیونکہ دینی علم تو وہاں تھا نہیں، بالکل، بہت مختصر اور کم ہوتا ہے یونیورسٹیز میں، حالانکہ پنجاب یونیورسٹی متنوع قسم کے اساتذہ ملے، مختلف اساتذہ ملے، جی جی بالکل، ہر سبجیکٹ کا ماہر کوئی نہ کوئی آپ کو ملتا جی، ہے۔ اس میں پھر خاص طور پہ میری جو رہنمائی اور میری تربیت میں جو کردار ہے وہ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کا ہے۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء پھر اللہ، میں بہت یوں اچھا سمجھیے کہ پہلے دن سے ہی 99 سے آن ورڈس ٹل اچھا، ناؤ، ماشاء 1999 سے لے کے آج تک میں ان سے منسلک ہوں، میں ان سے سیکھتا ہوں۔ ایک وہ ہیں، پھر اسی طرح سے خاص اضافی عربی یا تفسیر اور قرآن مجید کا جو شغف اور ترجمہ ہے، اور اس طرح پھر میرا ایک تعلق اگلا بنا، چونکہ مجھے یہ کمی تھی کہ اب میرا مقابلہ تو ان مدارس کے طلباء سے ہاں ہوگا، جی وہ بالکل، باقاعدہ دین پڑھ کے آ رہے ہیں اور بالکل، میں وہاں نہیں ہوں، بالکل، تو اس کی کمی جہاں جہاں سے پوری ہو سکتی ہے، مثلا میں ڈاکٹر حمید اللہ عبدالقادر صاحب جو ہمارے حدیث کے استاد تھے، اچھا میں ان ماشاء سے جا کے اضافی گھر جا کے حدیث پڑھا کرتا تھا، ان ماشاء سے اللہ، بلوغ المرام پڑھتا تھا۔ اسی طرح سے جہاں مجھے پتہ چلتا فلاں جگہ پہ درس حدیث 2-3 دن کا فلاں آدمی نے دینا ہے، میں وہاں پہنچ جاتا تھا۔ ماشاء اللہ، اسی میں عطا الرحمن ثاقب شہید فہم قرآن کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، ہاں علامہ بالکل، شہید کے وہ سیکٹری رہے، بالکل ایسے ہی، اور غالباً مکہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے اور گولڈ میڈلسٹ تھے وہاں ہاں جی کے، ماشاء اللہ، اور یہاں انہوں نے فہم قرآن کے حوالے سے 2 کلاسز وہ لیتے تھے، ایک اے جی آفس لاہور میں اور ایک اچھا، گلبرگ میں، تو میں دونوں کلاسز میں صبح اور شام میں ان سے ترجمہ پڑھتا، ان سے عربی گرامر وغیرہ پڑھتا تھا۔ ہاں جی بالکل، پھر میرا ان سے ان کی شہادت تک مسلسل رابطہ اور واسطہ رہا، میں ماشاء کئی اللہ، گھنٹے اپنے فرصت کے ان کے ساتھ گزارتا تھا۔ بالکل ایسے ہی، ماشاء اللہ، تو یوں یعنی پھر کچھ دیوبندی اساتذہ ہیں، ان سے فقہی حوالے سے چیزیں اچھا اپنی کلیئر ماشاء اللہ، کرتا تھا، ماشاء اللہ، یعنی میں اپنی اس شوق میں لگا رہا کہ اب میں کیسے اس کو بہتر کر سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ گیدر کر زیادہ سکیں، سے زیادہ کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ پھر بالکل میں ماشاء ذاتی اللہ، مطالعہ جو کچھ بھی میں کرتا تھا، کوشش کی میں نے ماشاء کہ اللہ، میں اب ظاہر ہے وہ کمی تو نہیں نکل سکتی، ہاں اور جی میں بالکل، کبھی بھی میں نے یہ کلیم نہیں کیا، اور اسی لیے میں ان علماء کی زیادہ قدر اور اہمیت جانتا ہوں جنہوں نے ماشاء اللہ، باقاعدہ دین کے لیے وقت دیا ہو، سبحان لیکن میں نے اللہ، اپنی کمی جو میں ممکن حد تک پوری کر سکتا تھا، کم از کم بطور ایک داعی کے، ہاں ایک ہاں ماشاء مبلغ اللہ، کے،
وہ میں نے اپنی کوشش کی کہ میں اس کو بہتر کر سکوں۔ وہ سب نظر بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ جس طریقے سے اگر آپ نے کہیں بڑھنا ہے آگے، بڑھنے کے لیے آپ کو کچھ ڈفرینٹ تو کرنا پڑے گا۔ اگر سارے لوگ ایک لائن میں چل رہے ہیں تو آپ اگر اسی لائن میں اس کیو میں کھڑے ہو جائیں گے تو آپ بھی اسی راستے پہ چلیں گے جہاں پر سب چل رہے ہیں۔ اگر تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا ہے تو آپ کو، جیسے کہ ہم آپ تک پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ یہی پیغام ہے کہ آپ کچھ ڈفرینٹ کریں، کچھ بڑھ کے کریں، کچھ زیادہ پٹ کریں، تو انشاءاللہ جو آپ ان پٹ کریں گے آؤٹ پٹ آپ کو بہت زیادہ ملنے والا ہے۔ نہیں، اچھا یہ ڈاکٹر حقیقی بات صاحب، ہے جی امیش بھائی کہ جی جی دین تو بہرحال جو دین کا جو رسوخ ہے وہ تو علماء کے سامنے زانوِ تلمذ طے کرنے سے ہی بے حاصل ہو شک بے سکتا شک ہے، سے اور اسی میں محنت کی جائے، اور وہ بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں وہ اس کو قیمتی سمجھیں کہ آپ کو بہت بڑا موقع ملا ہے۔ اللہ یعنی میں نے بعد میں کوشش کی، میں ان مدارس کا نام نہیں لیتا لاہور میں جن کے پاس میں گیا ایم اے کے دوران، کہ میں اپنے ساتھ کوئی 5-7 لوگ اور لے آتا ہوں، آپ ہمیں باقاعدہ حدیث پڑھا دیں، آپ ہمیں باقاعدہ دین پڑھا دیں، بالکل ہمیں بالکل شام میں وقت دیتے ہیں، ہم پے کر دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ اللہ کیوں؟ ظاہر ہے ان کا اپنا ایک اسکیجول تھا، میں نہیں سمجھتا، ان کو برا بھی نہیں کہتا میں، اس لیے کہ ان کے ہاں چھوٹے بچے پڑھتے تھے، ان کی کلاسز ہیں، اساتذہ کا اپنا اسکیجول ہے۔ آج تک میں اس کمی کو محسوس کرتا ہوں کہ ایسا بھی کوئی ادارہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی میری ایج جی میں جی جی بالکل، کوئی گریجویشن میں واپس آتا ہے، کوئی میڈیکل کر کے آتا ہے، تو وہ دین کہاں سے اس طرح سے لے، پھر اس کو کیسے؟ کہاں جانا چاہیے۔ بالکل یہ بالکل ایسے کمی ہی ہے، جو ہے وہ ہر شہر میں کہیں نہ کہیں ایسا کوئی سینٹر، کلسٹر سینٹر ہونا بالکل چاہیے جہاں سے سیکھا جا سکے، ماشاء اللہ، اور بالکل اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ جو دینی اداروں کے لوگ ہیں انہیں کوشش کرنا، ہم کوشش اپنے کریں۔ طور پہ اسوہ کی طرف سے بھی کوشش کرنے لگے ہیں اچھا ماشاء انشاءاللہ، اللہ سے ماشاء اس اللہ، اپنی ذاتی کمی کو محسوس کرتے ہوئے کہ شام میں یا ویکلی کوئی 2 دن آفر کیے جائیں، 2 سال یا 1 سال کا کوئی باقاعدہ کورس کروایا جائے جس میں بہت بنیادی جو دین کے مصادر ہیں وہ پڑھا دیے جائیں، تاکہ کوئی شخص بھی اس طرف آنا چاہے، اس کا دل چاہتا ہو۔ ماشاء اللہ، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کے سوالوں سے ہی ہٹ کے میں چل پڑا ہوں، جی جی بالکل، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دینی مدارس سے رسوخ تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ صلاحیت جو ایکسپریشن کی ہے وہ انہیں نہیں حاصل نہیں ہوتی۔ ہوتی سر ایسے اور بہت سے دنیا دار اداروں میں پڑھنے والے بچے ہیں جو ایکسپریسو ہوتے ہیں بہت زیادہ، ہاں جی، بات بہت اچھی ڈیلیور کر امپریسو لیتے انداز ہیں، سے کر لیتے ہیں، بالکل ایسے ہی، اور ان کے پاس دین نہیں ہوتا۔ ایسے ہی، اس میں کئی ایک مثال ہماری یوتھ کے بنے ہوئے مختلف ادارے ہیں۔ ہاں جی بالکل، اب وہ اس میں درمیان میں کہیں ہمیں برج بنانا پڑے گا کہ ہم ایسے بچوں کو، ایسے نوجوانوں کو ایسا کوئی علم دے سکیں جس سے ان کی یہ کمی پوری ہو اور وہ اچھے طریقے سے اپنی دعوت کو پیش کر سکیں بطور ایک داعی کے۔ بے شک سر، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور میرا بھی ذہن یہی پہلے گیا جیسے آپ نے فرمایا کہ ایسا کوئی ادارہ ہونا چاہیے، تو آپ کے ادارے کی طرف ماشاء اللہ میرا ذہن انشاءاللہ گیا تھا، انشاءاللہ تو ہم شروع انشاءاللہ کرنے لگے ہیں، امید یہی ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ آپ شروع کریں گے سر، کیونکہ جو انشاءاللہ۔ جس انسان پہ گزری ہوتی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو مینیج وہ کرتا ہے، کمیاں شاید کوئی مدارس والا نہیں سمجھ نہیں سکتا سمجھ سکا، بالکل جو ایسے میں ہی، سمجھ، جو آپ سمجھ رہے حالانکہ الحمدللہ جب میں ہیں، نے الحمد اس فیلڈ میں آیا ہوں تو اس کے بعد اب تک میں کوئی 8 سے 10 امتحان پنجاب پبلک سروس کمیشن کے دے چکا ہوں، اچھا ماشاء پی اللہ، پی ایس سی کے 8 سے 10 امتحان، اور اسی شعبے میں یعنی جہاں مقابلہ آپ کا ہوتا ہے مدارس سے پڑھے ہوئے لوگوں سے بھی اور یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہاں لوگوں جی سے، ہاں جی بالکل جی، یعنی لیکچرشپ میں یا اسسٹنٹ پروفیسر ہاں کی جی کسی جاب میں، ماشاء اللہ، مختلف جگہوں پہ، تو کبھی بھی الحمدللہ میں ٹاپ 10 سے باہر نہیں رہا کامیاب ہونے والوں میں سبحان سے۔ اللہ سبحان، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے کوشش تو کی، بہت کوشش اور کی ماشاء دوسری اللہ، طرف اگر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس علم بہت ہوگا لیکن وہ جو کانفیڈنس چاہیے ایکسپریشن کے لیے اور بیان کرنے کے لیے، اس سے بعض اوقات محرومی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم کہیں مدارس کی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے یا مقابلے کو دیکھتے ہوئے بالکل کہتے ہیں ہمارا درد ہے اس معاملے میں بے شک کہ ایسے ہی، اگر وہاں یہ کمیاں پوری کر دی جائیں تو سارے بچے ادھر سے ہو کے آنا پسند کریں شفٹ گے۔ ہو جائیں گے، بالکل ایسے ہی، یہ آپ کی بات بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے ماشاءاللہ اتنا علم ہے لیکن ایکسپریشن نہیں، ایکسپریس نہیں کر پاتے، تو جس کے پاس ایکسپریشن ہے، علم اگر اس کے پاس آ جائے تو کیا ہی بات ہے ہاں ماشاءاللہ، بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ تو سونے پہ سہاگا ایک ورڈ ہے، وہ ایسے ہی ہے معاملہ۔ تو بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا آپ کی جو تحریری تصانیف ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی خاص تحریر یا تصانیف جو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں؟ دیکھیں میں ابھی یہ عرض کروں کہ کوئی 4-5 چیزیں ہیں جو ساری ہی زیر تکمیل ہیں، اچھا اور ماشاءاللہ سر، بس یہ جو رفاہی سلسلے ہیں ہوں، انہوں نے یوں سمجھیے کہ بہت زیادہ کھپا دیا۔ اللہ وہ شروع میں تو ہم شوق سے کرتے گئے لیکن اب باقاعدہ یوں سمجھیے ایک بڑا بوجھ ہے، اللہ اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بس کوئی ایک آدھ مکمل ہوئی پڑی ہے، کوئی 1-2 راستے میں ہیں، 4-5 چیزیں پائپ لائن میں ہیں، اچھا پیرالل وہ لے کے چل رہے ہیں پیراللی وہ ماشاء مطلب اللہ چلتا رہتا ہے نا کچھ نہ کچھ ماشاء ساتھ۔ تو ابھی اللہ ماشاء امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال فوکس کیا ہے کہ اللہ، ابھی اچھا یہ رمضان کے بعد میں کچھ وقت جو ہے وہ بالکل دروس سے اور بہت ساری جو آنا جانا ہے دوسروں ہاں جی طرف ہاں جی بالکل، وہ بند کروں گا اور میں کچھ کام کروں گا انشاءاللہ، اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے یہ سر، ارادہ انشاءاللہ ہے۔ ہم انتظار کریں کیونکہ بہت ضروری ہے
جیسے کہ میرے بس خیال میں اللہ تعالیٰ تحریر نے بھی بہت جی ضروری ہے۔ ایسے ہی یہ بعض اساتذہ میرے جو ہیں وہ اب جی، جی، ڈانٹتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو لکھنے کی اچھی صلاحیت دی ہے تو آپ کیوں نہیں لکھتے؟ کیوں نہیں لکھتے؟ تو بالکل ایسے ہی ہے۔ لکھا ہوا ہے، بس قریب ہے کہ اس کو منصۂ انشاءاللہ، شہود پہ لایا سر ہم جائے انشاءاللہ انتظار میں رہیں گے۔ گا اچھا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت امپورٹنٹ سوال، کوئی طالب علم ہے، دین کے طالب علم، آپ جمعہ ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، درس و تدریس کا معاملہ ہے، کون سی ایسی کتب ہیں اگر آپ بتانا چاہیں جن کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے آپ ڈیلیور کر سکیں؟ ایک تو ہے نالج ماشاءاللہ جو آپ نے زندگی کے ساتھ تھرو آؤٹ دا وے آپ نے حاصل کی ہے، اب کچھ تیاری ہوتی ہے بندہ کچھ پوائنٹس لیتا ہے، کوئی خاص کتب ہیں ایسی جو جمعے کے لیے خاص تیار کرتے ہوں جو طالب علم ہے ماشاءاللہ ان کے ایسا لیے جواب؟ ایسا ہے کہ دلچسپ رہا شروع میں جب میں جمعہ نہیں پڑھانا چاہ رہا تھا، میرے ایک ہاں جی، دوست ہیں ہمارے آبائی شہر سے، اچھا، تو یعنی میں آ بھی گیا دین کی طرف اور دین پڑھ رہا تھا، لیکن میں کوئی جمعہ پڑھانے والا کوئی خطیب اچھا، مولوی نہیں بننا چاہتا اچھا، تھا، اچھا وہ اچھا بننا نہیں چاہ رہے؟ بننا نہیں چاہ رہا تھا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ حالات تھے اچھا کہ ٹھیک ہے، لوگ ان کے ساتھ جس طرح سے ایک تھوڑا ہاں، رویے کمتری کا احساس بے دلاتے شک، ہیں، بے شک، بے شک، اور میں چونکہ ایک اچھے مناسب متوسط گھرانے سے تھا تو الحمدللہ، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں خطبہ دوں گا اور یہ لوگ مجھے اس طرح سے سوچیں، تو میں سوچتا تھا کہ میں ویسے دین کا کام کروں گا اور اچھا بیک اینڈ پہ، ٹیچنگ لائن میں چلا جاؤں گا، اچھا، دین کی طرف جاؤں گا، ٹھیک، لیکن کوئی پلان نہیں تھا۔ تو ہمارے دوست ہیں ایک کفایت اللہ صاحب، انہوں نے مجھے زبردستی کئی جگہ پہ جمعہ پڑھانے کے لیے بھیج دیا۔ اچھا، اب جب میں جا رہا ہوں تو میں نے اب تھوڑی بہت جو تیاری ممکن تھی اس حد ٹھیک، تک کی، اچھا، اور وہ پڑھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا پڑھاتے ہیں جی۔ اچھا، پھر یہاں سے چلتے چلتے انہوں نے، میں لاہور سے 2 سال تقریباً ناروال کے ساتھ ایک قصبہ ہے ڈونگیاں، اچھا، وہاں آ کے مجھے پنجابی میں جمعہ پڑھاتا رہا اچھا 2 سال سے؟ 2 سال، اللہ اکبر! ابتدائی 2 سال، یعنی پہلے شروع میں مختلف جگہ کبھی جی، کبھی جی، بھیج دیتے ٹھیک ہے، جب چونکہ چھٹی ہوتی تھی اس وقت۔ ہاں جی، ہاں جی، تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ لاہور جب جاب ہو گئی تو میرا جمعہ بھی وہاں پہ اچھا، شفٹ ہو گیا، اور پہلا جو باقاعدہ جمعہ ہے وہ برکی ہاں قصبہ جی، ہاں ہے، جی، وہاں ٹھیک میں ہے، نے پڑھایا اچھا تقریباً ماشاءاللہ، کوئی 3.25 سال میں نے وہاں سبحان وقت اللہ، گزارا، اور وہاں پورا علاقہ جو بارڈر ایریا تھا ہاں، 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 وہ بالکل، سارا وہاں پہ، یعنی مجھ سے پہلے مسجد بھری ہوتی تھی، بالکل وہاں ماشاءاللہ، میں اس میں پھر میں نے کوشش شروع کی، محنت شروع کی، میں نے اپنے خطبات میں کوشش کی کہ میں ایک تو ان کے نوٹس بناؤں جو مجھے اچھا، شروع سے عادت تھی، بالکل ماشاءاللہ، دوسرا اس میں یہ تھا کہ میں قرآن مجید کی اس موضوع سے متعلقہ آیات، اچھا، نمایاں آیات، پھر اس میں اسی سے متعلقہ جو کتب ستہ سے اور خاص طور پہ صحیحین سے ہوں، ہوں، جو احادیث ملتی ہیں، جی، جی، اس وقت تو یہ گیجٹس نہیں تھے ہاں جس بالکل دور سر، کی میں بات کر رہا ہوں، بالکل، 2001-2 کی بات ہاں کر جی، رہا ہوں، بالکل، 3 کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ساری سہولیات سرچنگ کی اس طرح کی نہیں تھی ہوں، کہ آپ ایک کمانڈ دیں تو پورا موضوع آپ کے پورا سامنے آ موضوع جائے، ہر چیز سے، تو میں اس کو تیار کرتا تھا۔ اچھا پھر ماشاءاللہ، جب میں 5 6 7 تک یہ وقت رہا ہے، ہوں، 8 میں پھر لاہور میں شفٹ ہوا ہوں ہوں، بطور خطیب کے، ہوں، یعنی جاب میری ہو گئی اور میں لاہور میں شفٹ ہوا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ لاہور کی ایک قدیم مسجد تھی شاد باغ میں، وہاں آیا، اچھا ماشاءاللہ، تو پھر میں نے کچھ اور زیادہ تیاری کرنا شروع کی کہ ماشاءاللہ، یہ بڑا موقع ہے اور بڑی ہاں جی، جگہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ اس میں بھی آیا کہ جب ہمیں آفر ہوئی، لاہور نیوز نیا نیا ابھی بنا تھا، ہوں، تو مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو آفرز ہوئی، انہوں نے یعنی انہوں نے بیسیکلی شروع کیا تھا کہ چاروں مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں ہوں، وہ ایک وہ جگہ یہ بیٹھے، پروگرام ریکارڈ کروائیں گے بالکل 1 بائی ٹھیک، 1۔ 1 بائی 1 وہ اچھا، اچھا، سنگل درس ہوا کرتا تھا، صبح 7 سے 8 ابھی بھی چلتا ہے اچھا، اچھا روشنی ماشاءاللہ، کے نام سے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں دیگر مسالک کے لوگ تو ماشاءاللہ نکل گئے، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام تھا، اللہ، 50 منٹ کا خالی درس اور روزانہ ہی آپ دے رہے ہوں اللہ، اور ایک ہی موضوع ہو آپ کا۔ تو پھر ہم جب دونوں رہ گئے پیچھے، ہوں، میں اور استاد محترم، تو ہم نے طے کیا، میں نے کہا ان سے کہ آپ اب تفسیر بیان کریں جو آپ کا ہاں بالکل ماشاءاللہ، فیلڈ ہے، بہت اچھی بہترین اور بات ہے، میں سیرت بیان کرتا ہوں، میرا شوق ہے۔ سبحان اللہ، تو اس میں سیرت رسول بھی اور سیرت صحابہ بھی میں نے پھر بیان کی، تو ہم دونوں کے وہاں پہ آلموسٹ کوئی 1000 اقساط جو ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سنگل 50 منٹ کا جو وہ بیان ہے، 1000 1000، ماشاءاللہ، یعنی 450 پلس میری ہیں، میں تھوڑا سبحان لیٹ اللہ، آیا تھا، سبحان اللہ، اور اس سے زائد کچھ ڈاکٹر صاحب کی ہیں، ماشاءاللہ، یعنی دونوں کی ملا کے 1000 کے قریب اقساط جو ہیں وہ ابھی ریپیٹ میں وہی چل رہی ہیں بار بار، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مجھے فائدہ ہوا، اس میں پھر میں یہ جمعہ اتنا، کیونکہ ایک ہفتے میں آپ کو 3 موضوع تو وہاں ریکارڈ کرانے تھے، کروا لیتے تھے، ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اکثر مصروف ہوتے تھے، چوتھا بھی مجھے کرانا پڑتا اچھا، تھا، اچھا، یعنی 7 میں سے 4 میرے اور 3 جی، ان جی، کے ہوتے تھے، 3 کے بالکل، تو اس لیے میں پھر جمعہ اتنا اچھا تیار کرتا تھا، ٹائم نہیں ملتا تھا اور کوئی، ٹھیک ہے، کہ مجھے اس ایک جمعے میں 4 بیان نکال سکوں۔ اچھا، اس کے ٹھیک ہے، لیے پھر میں نے بہت زیادہ مطالعہ کیا، اور پھر میں نے اپنے اوپر فرض کیا، یہ 2010 کی بات ہے آلموسٹ، وہاں سے شروع ہو کے تو پھر میں نے فرض کر لیا اپنے اوپر کہ میں جمعے کے لیے کم از کم 2 دن
کہیں اور نہیں دوں گا. اچھا 2 تو دن میں جمعرات کا دن بھی اب بھی فکس کرتا ہوں, ٹھیک ہے. میں کسی کو ٹائم نہیں دیتا الا یہ کہ بہت کوئی مجبوری ہو جی جائے. جی بالکل ٹھیک ہے. جمعرات کا دن میں کالج سے آنے کے بعد میں پورا اس کے مطالعہ میں مختلف وقفوں میں پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. پھر پورا ہفتہ میں نوٹس لیتے رہتا ہوں اپنے موضوع میں. اپنا موضوع ایک ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے طے کر لیتا ہوں کہ میں نے اگلا خطبہ کس موضوع پہ پڑھانا ہے. ماشاء اللہ. اس میں اپنی جو بھی بات آتی رہے ذہن میں, کہیں چلتے پھرتے کوئی سوچ آئی, کوئی نقطہ آ گیا, وہ میں لکھتا رہتا ہوں اپنے نوٹس میں, اپنے فون میں اس کو نوٹ کرتا رہتا ہوں. ان دا اینڈ میں بیٹھتا ہوں, اپنے مطالعہ کے نوٹس لیتا ہوں, اور پھر میں ساری رات جمعرات کی, اور اس میں ایک کلاس ہوتی ہے 1 گھنٹے کی, اس کے علاوہ وقفہ, پھر سونا ہوتا ہے کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے میکسیمم. اور صبح فجر کے بعد دوبارہ جمعے, کیونکہ میری رہائش کالج کے اندر ہے, تو میرے دوست جو ہیں انہوں نے مہربانی یہ کی ہے کہ میں کالج کی کلاسز جو ہیں وہ جمعے کو کوئی بہت ضروری ہو تو ایک کلاس لیتا ہوں, ورنہ وہ مینیج کر لیتے ہیں. میں ادر دین جو دن ہیں ان میں پڑھا لیتا ہوں. تو وہ 11 بجے تک میں اس کو مکمل کر لیتا ہوں, کمپائل کرتا ہوں. میرے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سینکڑوں خطبات کے باقاعدہ لکھے ہوئے نوٹس موجود ہیں, اور میں ریپیٹ بھی کرتا ہوں. تو میری عادت یہ ہے, یہ میں صرف لوگوں کی, نوجوانوں کی تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں, میں اگر موضوع ریپیٹ بھی کروں تو میں پھر اس کو پڑھتا ہوں, میں پھر اس پر غور و فکر کرتا ہوں کہ اس میں مزید بہتری کیا ہو سکتی ہے. کوئی ایسی بات جو میں نے کوئی کمزور بات کی ہے تو اس کو چینج کرنا میری ذمہ داری ہے, تو میں اس کو کرتا رہتا ہوں, انہانس کرتا رہتا ہوں. تو یہ الحمدللہ اس کا فائدہ ہے. پھر مجھے, میں کہیں بھی جاتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ اب موضوعات کی وجہ سے مجھے پریشانی نہیں ہوتی کہ مجھے کس موضوع پہ بات کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب میرے لیے بھی سیکھنے کو یہ ملا ہے کہ جو مرضی ہے جہاں مرضی ہے, لیکن پہلے مطالعہ بہت ضروری ہے. اور ماشاء اللہ دیکھنے والے, اگر آپ ماشاء اللہ دیکھیں ان کی زندگی اس وقت جس مقام پہ موجود ہیں, دیکھنے والا یہ سوچے گا جی تیاری کیا کرتے ہوں گے, آتے ہوں گے ماشاء اللہ بیٹھ کے کر دیتے ہوں گے, لیکن تیاری بہت لازمی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے, میڈیا کے والے سے بہت عرصے دراز سے آپ منسلک ہیں اس فیلڈ کے ساتھ, اور لائیو پروگرامس ماشاء اللہ کرتے ہیں آپ, اس حوالے سے کوئی خاص واقعہ ایسا جو اچانک ذہن میں آتے ساتھ آپ مسکرا اٹھتے ہیں, کوئی ایسا خاص واقعہ؟ کئی ایک واقعات ہوتے ہیں زندگی میں. ایک واقعہ شروع میں جب میں پہلا انٹریکشن ایک تو پیغام ٹی وی سے ہوا, سیریز وغیرہ ریکارڈ کرانا شروع کی پروگرامز کے, لیکن جو نیشنل لیول کے چینلز ہیں اس میں سب سے پہلا جو میرا انٹریکشن ہے وہ عامر لیاقت کے پروگرام میں ہوا. ڈاکٹر صاحب نے میرا نام دیا, انہوں نے مجھے کال کیا بائی ایئر, میں وہاں گیا اور وہاں 4 دن میں رہا شروع میں, اور اس میں 4 پروگرام, اور پھر 21ویں رات پوری رات لائیو رہے. یہ پہلی دفعہ تھا. پھر میں اگلے 5-6 سال ہم جاتے رہے. ایک ہفتہ ڈاکٹر صاحب کا ہوتا تھا, ایک میرا, اور باقی 15 دن 16 دن جو ہیں وہ قاری خلیل الرحمان صاحب کے ہوتے تھے, اور ایک ہی وہی چینل تھا اس وقت سب کو بلاتا تھا. تو پھر جب تک ہم جاتے رہے ہیں یہی روٹین رہی ہے, الا یہ کہ جب ہم نے واپس یہاں لاہور میں جوائن کر لیا تو پھر ہم نے وہاں جانا وہاں کینسل کر دیا کہ ہم نہیں آ سکتے. ظاہر ہے وہاں ٹائم بھی لگتا تھا, اپنے ادارے بھی متاثر ہوتے تھے. اس میں ایک واقعہ ہوا کہ بریلوی حضرات کے ایک غالباً جہانگیری صاحب ہیں, شاید آئی مے بی رانگ, میرا نام, مجھے نام ان کا جہانگیری صاحب یا جہانگیری مجھے لگتا ہے. وہ بڑے سلم سمارٹ تھے, ایک بریلوی عالم دین تھے, بڑی ٹوپی وغیرہ پہنی, اور وہ ہمارے ساتھ مظفر شاہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, اس کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے. آگے ایک شیعہ عالم ہے میسمی صاحب, وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور بھی کوئی اس مجلس میں 1-2 لوگ تھے. تو کوئی بات جو ہے وہ چل رہی تھی لائیو ہی. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں اس وقت کیپ پہنتا تھا, چونکہ مجھے کوئی تھوڑا سا ایک ایشو ہے کہ اگر میں وہ جالی والی کیپ پہنوں یا سر کے ساتھ لگنے والی کیپ پہنوں تو مجھے نا سر درد شروع ہو جاتا ہے. اچھا جو شروع سے عادت نہیں تھی پہننے کی. تو اب بھی میں صرف ان در ضرورت ہی پہنتا ہوں, یعنی میں جمعے میں پہنوں, روٹین میں نہیں پہن سکتا, مجھے پین ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, میں وہ ٹوپی پہنتا تھا تھوڑی, جو آج کل بریلوی حضرات زیادہ, نعت خوان زیادہ پہنتے ہیں. تو اسپیشل کوئی ملائیشیا سے میرے دوست ایک لائے ہوئے تھے, بہت اچھی کیپ تھی, وہ تھوڑی اونچی تھی, اور وہ ان سے ملتی جلتی تھی ان کے پیروں سے, یعنی جو ایک کلاس ان کے پیر ہیں نا, یوں سمجھیے کہ ان کے ساتھ مہنگی والی ٹوپی تھی. اور وہ عام طور پہ پہنتے ان کے پیر تھے. بعد میں پھر ہمارے ساجد میر صاحب بھی پہننے لگے اور باقی لوگ بھی پہننے لگے, وگرنہ تو یہ جناح کیپ لوگ پہنتے تھے. اچھا, میری اس ٹوپی سے وہ شاید کسی دھوکے میں آ گئے, اور بات چل رہی تھی, اور بات ہوئی تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس پہ اختلاف کر دیا اس بات میں, اور میں نے کہا کہ یہ بات آپ کی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے لائیو ہی مجھے کہا کہ تو کیا آپ امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے؟
تو میں نے کہا میں مانتا ہوں لیکن ہمارے لیے قرآن و سنت کافی ہے. کافی ہے. اب یہ لائیو ایک جملہ چلا گیا اور عامر لیاقت بڑا تیز آدمی تھا. ہاں جی. اسی وقت وہ آف ایئر چلا، یعنی وقفے پہ چلا وقفے گیا. پہ دے دیں. وقفے پہ گیا تو اب وہ جو صاحب ہے نا وہ ناراض ہونا شروع ہو گئے کہ آپ نے کیوں کہہ دیا کہ جی آپ قرآن و سنت کو مانتے ہیں اور آپ نے کہا کہ میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا، ہاں جی. میں تو ان کو مانتا ہوں ہاں جی. لیکن میں قرآن و سنت میرے لیے کافی ہے. مقدم رکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ جی ایک عالم دین جو ہے وہ حنفی عالم دین کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کے لیے صرف قرآن و سنت کافی ہے اور امام صاحب لازمی نہیں ہے. اچھا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ان کو کیا غلط فہمی ہے. تو اتنے میں نا مظفر شاہ نے جو ان کے بڑے ہیں کراچی کے عالم دین ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ اہل حدیث ہیں. تو اس پر وہ چونکے باقاعدہ اور کہنے لگے، جو ان کا جملہ تھا جو ہنسنے کا سبب بنتا ہے، کہنے لگے کہ پھر ٹوپی ایسی کیوں پہنی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یعنی انہیں غلط فہمی ہوئی ٹوپی سے، ٹوپی کی وجہ سے. اور وہ مجھے بریلوی سمجھ رہے تھے اور حنفی سمجھ رہے تھے. تو اس وجہ سے وہ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ امام صاحب کو قرآن حدیث کے برابر کیوں نہیں کہتے ہو. تو یہ ایک واقعہ ایسا ہے جس کو میں جب بھی یاد کرتا ہوں میں ہنس پڑتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ وہ خوش رکھے، زندگی دے، صحت تندرستی والی. اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ایک اور آپ کی صفت ہے، وہ یہ ہے جی خوش لباسی جو ہے نا پائی جاتی ہے ماشاء اللہ، کیونکہ آپ کو جانتے ہیں مرشد. یہ تو ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اسی بارے سے پوچھ رہے ہیں، بہت سے عالم دین ہیں، علماء کرام ہیں اور طالب علم خاص طور پر جو دینی علوم سیکھ رہے ہیں، وہ اس کو جو گیٹ اپ ہے ان کا، جو دیکھنے کی چیز ہے اس کے اوپر نہیں فوکس کرتے، کوئی اپنی ڈریسنگ کے اوپر فوکس نہیں کرتے. اس لباسی کتنا بڑا رول پلے کرتی ہے آپ کا خیال؟ میں علماء پر تو نہیں بات کروں گا، وہ ممکن ہے کہ بعض اوقات وسائل کا ایشو ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہوں اور وسائل ایسے نہ ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ جو شخص دین پڑھتا ہے اور وہ رسول اللہ کی سیرت کو بھی جانتا ہو تو وہ اپنے لباس پہ توجہ نہ دے تو کوئی نہ کوئی سبب ہوگا. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ عادت بن جاتی ہے آدمی کی کہ وہ جیسا تیسا رہ رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ سادگی ہے. جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، میں نے عمیر صاحب جب سیرت پڑھی ہے تو میں نے اس کو بہت تھارولی پڑھا ہے اور بہت یوں سمجھیں کہ سبکن پڑھا ہے. اور میں الحمدللہ مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے کہوں کہ یہ دارالاسلام نے ایک سیرت کی کتاب چھاپی ہے، سیرت کی 11 جلدوں میں ہے، تو میں نے اس کو سیرت انسائکلوپیڈیا میں اب تک یوں سمجھے کم از کم اس کو 5 سے 6 مرتبہ بالاستیعاب پڑھ چکا ہوں. یعنی میں اس پر غور و فکر کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات پہ، آپ کے اعتبار پہ، آپ کی لباس پہ، معاملات پہ، تاکہ بطور استاد چونکہ ہم سے ایسے بچوں کا واسطہ پڑتا ہے جو بہت سوال کرتے ہیں. وہ مدارس کے بچے نہیں ہیں، وہ بہت سوال کرتے ہیں. وہ بعض اوقات بڑے تلخ سوال پوچھتے ہیں. کالجز کے بچے آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح کے ہوتے ہیں. تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بہت زیادہ میرا مطالعہ رہے اور میں ہر چیز کے بارے میں جانوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اس میں نے تو نہیں پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلا لباس کبھی پہنا ہو. آپ کے پاس بے شک ایک ہی لباس ہوتا ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی وہ روایت جو عروہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انہوں نے وہ فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کبھی میلا لباس پہنا ہو اور آپ کا لباس جو ہے وہ قابل توجہ نہ ہو. یعنی آپ لباس پہنتے تھے اور لوگ آپ کو دیکھا کرتے تھے. یہ ہم ذرا بات بیان نہیں کرتے، ہم اس طرف آتے نہیں. ہم نے نبی پاک کا حلیہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ظاہری آپ کا خد و خال ہے، آپ کا جو رہن سہن ہے، وہ ایسا پیش کیا ہے جیسے بڑا ہی کوئی مسکین شخص ہو. معاذ اللہ. اس لیے کہ میں اس کو پسند نہیں. میں نے جب میں اسی رد عمل میں پڑھا اس کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو بہت ہی شاندار تھی. آپ کا لباس اچھا، آپ کے جوتے ہمیشہ، آپ اپنے جوتوں کو خود بے شک گھانٹ لیں لیکن وہ ٹوٹے ہوئے نہیں ہوتے تھے، وہ صاف ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی یعنی کوئی پہچان ہے نظافت کے اعتبار سے، صفائی کے اعتبار سے، وہ ہم سب مثال دیتے ہیں اس کی. آپ تو معطر بدن والے تھے، خوشبو استعمال کرتے تھے، خوشبو کو پسند کرتے تھے. تو کوئی میلے لباس پہ بھی خوشبو لگاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم کتنی ساری روایت پڑھتے ہیں اور کتاب اللباس ہر حدیث کی کتاب میں شامل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس اتنا قابل توجہ ہوتا کہ کوئی اس کی تعریف کر دیتا تو آپ اپنا وہ جو اضافی چیز ہے، چادر ہے یا کوئی ایسا کوئی آپ نے عبایا اوپر عبا پہنی ہے، وہ آپ اتار کے دیتے ہیں. آپ کے پاس چیزیں اچھی سے اچھی آیا کرتی تھیں، آپ اچھا لباس. تو میں نے اس عادت کو 2 چیزوں سے اخذ کیا. ایک تو یہ ہے کہ جب میں دین کو نہیں جانتا تھا تو میں نے اپنے تایا جی کے ساتھ اس کو سیکھا
وہ ہمیشہ ہر موسم کا لباس الگ سے بنواتے تھے اور اگلے سیزن میں پھر نیا بنواتے تھے. جوتا سب سے مہنگے والے موچی سے، وہ جو اس وقت تلے والا بنتا تھا، وہ سب سے مہنگے والے سے بنواتے تھے. یعنی وہ ان کی عادت تھی خوش لباس رہنا. نفاست تھی. اور وہی بات میرے اندر بھی داخل ہوئی. ممکن ہے میری فیملی میں باقی لوگ اس طرح اس کا اہتمام نہ کرتے ہوں جتنا میں کرتا تھا. پھر جب میں نے خود اپنے طور پہ سیکھنا شروع کیا تو اس میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، پھر میں نے اس کو اپنا امام بنایا کہ اللہ کے نبی اتنا صاف ستھرا رہتے تھے، آپ خوبصورت لباس پہنا کرتے تھے، اچھا لباس پہنا. لباس میں کسی جگہ پہ پہمند لگ جانا یہ لباس کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ ہو جاتا ہے کہ کہیں، کیونکہ اس وقت راستے ایسے تھے، ماحول ایسا تھا کہ اس میں کہیں نہ کہیں کٹ لگ سکتا ہے، کہیں کانٹا چبھ سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پھٹا پرانے لباس پہنا کرتے تھے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے نبی بہت اچھا لباس پہنتے تھے، اچھی سواری استعمال کرتے تھے. آپ کے سواریوں کے بارے میں آپ جا کے پڑھ کے دیکھیں کہ جب آپ کی وفات ہوتی ہے تو آپ کے پاس خچر کی سواری بھی موجود ہے، گدھے کی سواری بھی موجود ہے، اونٹوں میں بھی آپ کے پاس ایک سے زائد اونٹ موجود ہیں، گھوڑے بھی آپ کے پاس موجود ہیں. یعنی آپ اس زمانے کے جو سب سے بیسٹ سواریاں تھیں مختلف جگہ، یعنی شہر کے اندر جانا ہے تو آپ گدھا استعمال کرتے تھے، آپ نے کسی جنگی محاذ پہ جانا ہے تو گھوڑا استعمال کرتے ہیں، اگر صحرائی سفر میں جانا ہے تو آپ اونٹ استعمال. تو میں نے اس کو اس طرح سے پڑھا ہے اور پھر اسی کا اہتمام اور لحاظ میں کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کے بھی بس میں ہو اسے چاہیے، ہاں اگر بس میں نہیں ہے تو جو آپ کو اللہ نے دیا ہے آپ اس کو صاف ستھرے انداز میں، آج کی ضرورت ہے آپ اس کو استری کر کے پہنیے، جوتا صاف رکھ کے پہنیے. میری گاڑی میں بھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جوتا صاف کرنے کے لیے. اور اگر بعض اوقات اب تو خیر بچے کر دیتے ہیں یا شاگرد کر دیتے ہیں، لیکن میں خود نہیں جھجکتا کہ آج بھی اگر میرا جوتا ٹھیک نہیں ہے تو میں اس کو صاف کرنے میں تعامل کروں اور ویٹ کروں کہ کوئی اور کر دے گا، میں خود صاف کر لیتا ہوں اس کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر، بہت شکریہ. بہت خوبصورت بات سر. اور میرے خیال میں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ کے لیے یہ ورڈ ہے کہ آج کے دور کی لازمی ضرورت ہے. شیخ جیسے فرما رہے تھے کہ آپ کو صاف رہنا ہے پھر ہی لوگ بات سنیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر اسمیل آ رہی ہے آپ کے پاس سے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو آپ کی بات سنیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آخری کیونکہ وقت بہت کم رہ چکا ہے، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ جو رفاہی کام ہے آپ کا اسوا فاؤنڈیشن خاص طور پر اس کا ذکر جو ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ کئی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں شروع کرنا کوئی رفاہی کام، اس میں کوئی عمل دخل کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا نصیحت ہے؟ کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ اس بہت بڑے ایک کار خیر کو لے کے چل رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے بس. جو ہم نے سوچا، جو چاہا، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ حاصل کروا دیا اور اس کے راستے بن گئے. لیکن یہ بڑا مشکل اور سمجھے مسلسل کام ہے. جی جی اگر آپ کا مزاج مستقل مزاجی والا نہیں ہے تو پھر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تو آس پاس کوئی جو بھی پلیٹ فارم موجود ہیں اس کے ساتھ منسلک ہو کے کام کیا جا سکتا ہے. پہلے کام سیکھنا چاہیے اور پھر اس کو کرنا چاہیے. بہت سے ایسے لوگ میں نے دیکھا بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں اپنے کسی فیلڈ میں، بڑے بڑے نام ہیں، میں نام لیتا نہیں ہوں، شاید وہ خود ہی محسوس کر دیں. اور مجھے یعنی بڑا فورم ہے ایک جن کو میں نے پچھلے دنوں لکھا بھی کہ آپ کو اللہ نے دعوت کی وجہ سے اہمیت دی، آپ نوجوانوں کے اندر چلے گئے، نوجوان آپ کو سنتے تھے، تو آپ کو رفاہ میں نہیں آنا چاہیے تھا، آپ کو اسی پہ فوکس کرنا چاہیے تھا، کیونکہ رفاہ ایک الگ باقاعدہ فیلڈ ہے. بے شک. اور اس میں جب آپ آئیں گے تو 100 طرح کے مصائب بھی ساتھ آئیں گے، اور پھر اسی طرح کے مسائل آپ تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہوئے. پھر بالکل سر. اسی طرح کراچی سے ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی لوگ گفتگو سنا کرتے تھے، لوگ ان کو پسند کرتے تھے، وہ رفاہ میں آ گئے، اب گفتگو سے گئے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جس چیز میں ملکہ دیا ہے یا جس چیز پہ آپ کی طرف لوگوں کا دل پھیرا ہے، پھر آپ کو وہ کام کرنا چاہیے، پھر آپ کو اس میں لگے رہنا چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہی 2 3 4 فیلڈ میں اکٹھا کامیاب ہو جائے. یہ سب سے اہم بات ہے. یہ آپ کو سیکھنا چاہیے. ہم تو شروع کر چکے تھے اور بعد میں ہم نے فیل کیا کہ اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے بڑا یعنی قربانی دینا پڑتی ہے، ذاتی لائف قربان کرنا پڑتی ہے، اپنی پسند ناپسند قربان کرنا پڑتی ہے، فیملی لائف قربان کرنا پڑتی ہے. تو بڑا مشکل کام ہے. بہرحال بڑا کام ہے، اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو پھر پہلے اس کو سیکھیں اور پھر اس کی ٹیم ورک بنائیں اور پراپر اس کو لے کے چلیں. کیونکہ خالی جو ہے وہ ڈونیشن جمع کرنے سے کوئی بھی رفاہ کا کام نہیں چل پڑتا. سب سے بڑی بات ہے اس کے لیے آپ کی نیت، آپ کا اخلاص، آپ کے اندر جو تڑپ ہے اور آپ کس شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کو کیا ایسا نیا کر سکتے ہیں جو لوگوں کے فائدے اور نفع کے لیے ہو.
تو بس ہر جگہ شروع کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے میری نظر میں. صرف وہ کچھ پیسے کر کے ڈونیشن اکٹھی کر کے شروع کر لینا یہی بات نہیں ہے. بالکل اس کی درست. وجہ یہ ہے، جی یہ جی. جو خاص طور پہ 2022 والا جو سیلاب آیا نا ہاں جی پاکستان ہاں جی میں، بالکل. اس کے بعد ایک دم سیلاب آیا این جی اوز کا اور دینی اداروں کے رفاہی ہاں جی. سیکشنز کا. جی جی بالکل. اس لیے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ان این جی اوز کو جو دینی ہیں خاص طور پہ ان کو لوگ دے رہے ہیں، ان پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. بہت زیادہ ٹرسٹ. ہم نے وہاں پہ ایک پورے ریجن میں کام کیا تو کراچی تک لوگ ہمارے پاس آتے تھے، اقرار الحسن ٹائپ جتنے لوگ ہیں، جی جی. مین پہ ہمارا کیمپ تھا. اوکے. تو بہت سارے لوگ ہم اچھا پھر اس دوران ہمیں بہت سارے ادارے جو سپورٹ کرنے والے ہیں جی جی. وہ آج ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے اپنے ادارے بنا لیے. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو پسند کرتا ہوں اگر مجھے کوئی کہے کہ مجھے مشورہ دیں اور میرے پاس کوئی مشورہ واقعی اس کے لیے ہو تو اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ جو ٹیم ہے یہ سارے جانتے ہیں. میں نے ہمیشہ دوسروں کو آگے بڑھانا پسند کیا. اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک صحابی نے کہا تھا نا کہ مجھے اور کوئی پتہ نہیں عمل کا، مجھے حسد نہیں ہوتا کسی سے. تو الحمدللہ میں آن کیمرہ یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اعتراف کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ کسی کا حسد نہیں ہوتا. سبحان اللہ. مجھے لوگوں کو آگے بڑھانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے بے شک. اور اس کی میری زندگی گواہ ہے، میرے آس پاس کے لوگ گواہ ہیں. مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی کہ کوئی میرے کندھے پہ پاؤں رکھ کے آگے بڑھ گیا، کبھی نہیں ہوا. اللہ. مجھے ہاں بعض اوقات کوئی گر پڑا ہے آگے بڑھنے کے چکر میں تو اس پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے غلط کی. غلط کیا اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بے تھا. شک. لیکن یہ کوئی مسئلہ اور نہیں یہ ہے بھی اسی کی ہمدردی میں ہے. اسی ہمدردی میں. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رفاع کا کام ہے جی جی. یہ بڑا بنیاد کا کام ہے. بہت سے لوگ 22 والے سیلاب کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت شہرت ملتی ہے، ہاں جی بالکل. بہت پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، جی جی. تو لوگوں نے چھلانگ لگا دی. اور اب ان میں سے اکثر میں دیکھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تنازع کا شکار ہیں اور ٹیم ورک نہیں بنا سکے، بالکل. صرف ذات تک محدود ہیں اور ذات تک ہی رہنا چاہتے ہیں. کیوں؟ وہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. جب آپ ٹیم بناتے ہیں اور ٹیم کے ساتھ آپ تھورلی ایک شفافیت کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لیتا ہے. بے شک. بے شک. ہم کوئی بہت اچھی مثال نہیں ہے لیکن الحمدللہ بہت سو کے لیے مثال ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پھر کام لیا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا، میرے ساتھیوں نے، میرے ڈونرز نے، معاونین نے، اور الحمدللہ ہم نے کوئی کام بھی مشن کے بغیر نہیں شروع کیا. ہر کام میں مشن رکھا ہے. بے شک. یہ بہت ضروری ہے. مقصد اس کے ساتھ بڑے ہیں. اب ہمارے اس وقت کوئی مختلف جو یعنی دینی اور رفاہی شعبے ملا کے کوئی 10 ایک شعبے جو ہیں وہ اسوا فاؤنڈیشن کے انڈر اس وقت چل رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے ماشاء اللہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں، صحت تندرستی دے. لاسٹ سوال سر، آخری سوال یہ ہے، آپ ماشاء اللہ اس ادارے میں آئے ہیں ارشاد الشباب کیمپس، آپ نے وزٹ کیا ہے، اسٹوڈیو وزٹ کیا ہے اور جو کام کر رہے ہیں، افطار پروگرامز ہیں، اصلاح ہے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے پروگرامز رکھ رہے ہیں، اس حوالے سے کیا تاثرات ہیں سر آپ کی؟ دیکھیے اس کے بارے میں تاثرات یہ ہیں کہ وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی بہت زیادہ تعریف یا انڈورسمنٹ کی نا کسی کو، جی جی. تو اس کے لیے فرمایا کہ میں اس میں سے ہوں اور یہ مجھ میں سے ہے. اللہ جیسے بے شک. بے شک. میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اسی طرح اسامہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی جس کی بہت زیادہ آپ نے تعریف کی یا جس کی بہت زیادہ انڈورسمنٹ کی ہاں جی. اور اس کو اپنی ذات قرار دیا، تو میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ارشاد الشباب مجھ سے ہے اور میں ارشاد الشباب سے. سبحان اللہ. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا پھر یہ آپ کے جو سرپرست ہیں اور آپ کے جو بانی ہیں افتخار بٹ صاحب، جی جی. ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. یعنی دل فراخ ہونا چاہیے، ہاتھ کھلا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی رکھا ہوا تھا لیکن بہت سی باتیں ہم نے آپ کے جو بٹ صاحب ہیں وہ سادہ آدمی ہیں لیکن بہت بڑی شخصیت ہے اس معاملے میں. عام طور پر ایسے لوگوں کو سامنے نہیں لایا جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بھی سکھایا اور پھر انہوں نے یہ کام شروع کیا. مشورہ بھی شامل تھا اور کہیں نہ کہیں ہمارا بھی مشورہ تھوڑا بہت شامل ہے اس میں. تو بہت شاندار کام ہے اور صرف گجرانوالہ کی حد تک نہیں، اس کو باہر نکلنا چاہیے، اس کو ایک نیشنل فورم اور انٹرنیشنل فورم کی طرف جانا چاہیے جہاں آپ کو ایک بہترین استاذ اور مربی کی آپ کو ایک سہولت میسر ہے ڈاکٹر سالم صاحب کی صورت میں. میرے پاکستان میں جو دوستوں میں فیورٹ دوست ہیں وہ سالم صاحب پہلے نمبر پہ ہیں، بلا شبہ میں یہ بات کہتا ہوں. اس کی وجہ ان کا علم بھی ہے، ان کی نیکی بھی ہے، الحمدللہ ان کا تقویٰ بھی ہے اور پھر ان کا اخلاص بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید عطا فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت شاندار کام ہے اور گجرانوالہ میں یہ سہولت میسر ہے تو کسی کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے اور اب اس موقع کا فائدہ اٹھا کے آپ کے ساتھ مل جانا چاہیے. یہاں تربیت بھی ہے
ٹریننگ ہو رہی ہے مختلف طرح کی، اور پھر ایک جو باقاعدہ آج کے بچوں کو ضرورت ہے جی جی دینی اور دنیاوی اعتبار سے، دونوں چیزیں یہاں موجود ہیں دونوں ماشاء چیزیں اللہ۔ یہاں موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ. بہت اچھا لگا. اتنی کچھ چیزیں ناظرین سیکھنے کو ملی ڈاکٹر صاحب سے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو بھی یہ پوڈ کاسٹ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ان کی زندگی کے بارے میں. میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے، جس طریقے سے بتایا ہے، منوان ہم اس کو تسلیم کریں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں، ہمارے لیے مشعل راہ بن سکے. اس طرح سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے کوئی اور شخصیت کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ آنے کا. ماشاء ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب پروفیسر ڈاکٹر ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.